बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। आज 21 अप्रैल है 2025। मुख्तलिफ़ अहम मौज़ूआत के हवाले से हमने बात करनी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बहस जो है वो गर्मा गर्म जारी है। जब से इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से वापस लौटे हैं, तरह तरह के अंदाज़े भी लगाए जा रहे हैं और तरह तरह की ख़बरें भी निकालने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पर तफसीली बात मेरी हो भी चुकी है, मज़ीद भी इस पर बहुत सारी बातें रहती हैं। आज रद्द-ए-अमल दिया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसहाक़ डार के दौरे अफ़गानिस्तान के हवाले से, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से क्या कहा है। इससे पहले एक रद्द-ए-अमल आया था बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ की जानिब से और उन्होंने इस दौरे का खैर मक़दम किया था। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान में। यहाँ एक TTP के कमांडर को मारा गया है जो 22 हमलों और 17 फ़ौजियों की शहादत में मुलव्विस बताया गया है। इस हवाले से बात करनी है। और एक नया दीनी जमातों का जो इत्तेहाद है वो बनने जा रहा है मजलिस इत्तेहाद उम्मत के हवाले से। और जो गज़ा में सूरत हाल है, इसराइल के ख़िलाफ़ एक बेदारी मुहिम चलाई जाएगी मुश्तरका तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी की जानिब से। आज इंतहाई अहम मुलाकात हुई है मौलाना फ़ज़ल रहमान और हाफ़िज़ नईमुर रहमान के दरमियान। इस हवाले से बात करनी है। और जो आज़मीन हज हैं प्राइवेट कोटा के तहत जिन्होंने जाना है, उनके साथ कोई मेरा ख़्याल है कि उनके पैसे जो हैं वो दाव पर लगे हैं और एक ख़दशा पैदा हो गया है कि कोई 67,000 आज़मीन हज जो हैं जो प्राइवेट स्कीम के तहत जाना चाह रहे थे वो शायद ना जा पाएँ। ये ख़दशात मौजूद हैं क्योंकि ये मसला, इसकी तफसील क्या है ये भी मैंने आज की वीडियो में आपके सामने रखना है। और माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 जो खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी बहस जिस पर बहुत गर्मा गर्म हो रही है, उस हवाले से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने आज एक ब्रीफिंग दी है और इसमें एक वाज़ेह बात बताई है, इमरान खान के हवाले से बताई है। ये भी आपको बताना है। और तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये मेरे टोटल सब्सक्राइबर्स की तादाद है। और बार बार जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो इसका मकसद यही होता है कि हम चूँकि 1 लाख के हदफ के करीब हैं तो ये ज़रूर देख लीजिए कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं किया तो ये कर लीजिए क्योंकि ये 93,619 का जो फिगर है ये आपके ताउन से मुमकिन हुआ है, आपकी सपोर्ट से मुमकिन हुआ है। और आप ही के ताउन से, आप ही के कोऑपरेशन से हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम 1 लाख का इब्तिदाई जो एक मरहला है वो तय कर लेंगे तो उसके बाद मेरा ख़्याल है कि जो पश्तो नाज़रीन हैं उनके लिए एक अलग पश्तो का चैनल जो है ये खोला जाए, ताकि जो उर्दू में जो मेरी बात है वो अगर उनको समझ नहीं आती तो कम से कम वो पश्तो में समझ सकें। तफसीली वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। ISPR के मुताबिक 2 ऑपरेशंस हुए हैं। इसमें 6 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं। 20 और 21 अप्रैल की दरमियानी शब ये ऑपरेशंस हुए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में एक ऑपरेशन में 5 मिलिटेंट्स को मारा गया है। और इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में जो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है इसमें एक मिलिटेंट कमांडर ज़बीहुल्लाह उर्फ़ ज़करान को मारा गया है। ये शख्स जो है इसके हवाले से बताया गया है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर 22 हमलों में मुलव्विस बताया गया है। और एक वाक़ये में 17 फ़ौजी जो हैं ये शहीद हुए थे और 12 ज़ख्मी हो गए थे। ये 21 दिसंबर 2024 को एक हमला किया गया था मिलिट्री पोस्ट के ऊपर वज़ीरिस्तान में। और इस हमले के रद्द-ए-अमल में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने फ़ज़ाई कार्रवाई की थी पख्तीका में, और इस फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो कशीदगी है उसमें इजाफ़ा हो गया था। ये सिलसिला अब हम देख रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हुए हैं ये इसहाक़ डार के दौरे के फ़ौरन बाद हुए हैं और ये जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके। अब लगता यह है कि इस किस्म के ऑपरेशंस जो हैं इनमें इजाफ़ा होगा। देखना अब ये होगा कि अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल सामने आती है। वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ तजावीज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, उन पर गौर किया गया है। एक तो पाकिस्तान का जब दौरा नहीं हुआ था वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का, तो इससे पहले जब सिक्योरिटी हलकों में, सफ़ारती हलकों में डिस्कशन होती थी तो इस बात पर ज़्यादा डिस्कशन होती थी कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। क्या पाकिस्तान ज़मीनी कार्रवाई कर सकता है, क्या पाकिस्तान फ़िज़ाई कार्रवाई
کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان یہ آپشنز جو ہیں یہ استعمال کر چکا تھا۔ اب فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے، اور وہ بات چیت ظاہر ہے کہ ایک دورے میں، ایک روزہ دورے میں بہت زیادہ جو توقعات ہیں وہ وابستہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ دوروں کا سلسلہ ہوگا، پاکستان سے مزید وفود جائیں گے، افغانستان سے وفود جب آئیں گے پاکستان، اور بات چیت کا یہ سلسلہ جب بڑھے گا تو تب یہ پتہ چلے گا کہ ایک دوسرے پر جو اعتماد کا فقدان ہے کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے، یا وہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ برف ضرور پگھلی ہے، امیدیں ضرور بہت زیادہ ہیں، لیکن خدشات بھی ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ وفاق نے ہماری پالیسی پر عمل کیا۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، یہ ان کا رد عمل ہے اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ نہ تیتر ہیں اور نہ بٹیر ہیں، وہ سلیکٹڈ اور فارم 47 کی حکومت کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اس سارے معاملے میں بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور سب سے زیادہ متاثر بھی دہشت گردی سے خیبر پختونخوا ہوا ہے، جس کو چھوڑ دیا گیا، جس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ہم نے TOR بھی بھیجے اس حوالے سے کہ خیبر پختونخوا حکومت چاہتی ہے کہ اپنا وفد جو ہے یہ افغانستان بھیجے، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ قومی سطح پر ایک جرگہ تشکیل دینے کی ہم نے بات کی تھی، یہ علی امین گنڈاپور نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں یا جو مذاکرات ہوئے ہیں، یہ اس کی تفصیل بھی ہمیں نہیں بتائی گئی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اس سارے معاملے کے نتائج تبھی برآمد ہو سکتے ہیں، مثبت نتائج، کہ جب قومی سطح پر جرگہ کی جو تجویز ہے اس پر عمل ہوگا، ایک جرگہ بھیجا جائے گا۔ یہ صرف حکومت نہیں کر سکتی کہ حکومت کا اکیلے ایک نمائندہ جائے اور وہاں پہ بات چیت کرے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء کرام ہوں، قبائلی عمائدین ہوں، سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوں، مذہبی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوں، اور یہ پھر وہاں پہ جائیں اور افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں۔ ایک نیا اتحاد جو ہے یہ وجود میں آنے لگا ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً وجود میں آ چکا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا ہے مجلس اتحاد امت۔ مجلس اتحاد امت، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے دینی جماعتوں کا ایک اتحاد ہوا کرتا تھا متحدہ مجلس عمل کے نام سے، اور اس کی خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ حکومت بھی قائم ہوئی تھی۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان، قاضی حسین احمد، مولانا سمیع الحق شہید، باقی رہنماؤں نے مل کر یہ اتحاد قائم کیا تھا۔ اب ایک انتہائی اہم ملاقات لاہور میں مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان کے بیچ میں ہوئی ہے، اور اس میں اتفاق یہ کیا گیا ہے کہ ایک بیداری مہم چلائی جائے غزہ میں، جو فلسطین میں جو صورتحال ہے، اور ملک گیر یہ مہم ہو۔ 27 اپریل کو جو جمعیت علماء اسلام نے اعلان کیا تھا، اور اس چیز کا اعلان پشاور میں مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا کہ 27 اپریل کو مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا۔ یہ جلسہ اب مجلس اتحاد امت کے پلیٹ فارم سے ہوگا، اور اس میں تمام سیاسی اور جو دینی جماعتیں ہیں ان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح 11 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا، 15 مئی کو کوئٹہ میں شہدائے غزہ ملین مارچ ہوگا۔ یہ صورتحال جو ہے بڑا تیزی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا اسلام آباد میں، اور یہ بہت بڑے مظاہروں میں تھا، اور خصوصاً جب ہم غزہ کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، وہاں کے مظلوم عوام کو دیکھتے ہیں، وہاں کی خواتین اور بچوں کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ ایک فطری چیز ہے کہ مسلمان ملکوں میں عوام جو ہیں یہ اس قسم کا جو مظاہرے ہوں گے تو بڑی تعداد میں وہ نکلیں گے۔ اب زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اسلامی جو ممالک ہیں ان کی حکومتوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اب یہ جو نیا اتحاد ہے مجلس اتحاد امت، اس حوالے سے جب مشترکہ طور پر یہ مظاہرے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے مظاہرے جو ہیں اس کا امکان ہے۔ میں نے آپ کو ایک مختصر کلپ بتانا ہے اس حوالے سے کہ جو مائنز اینڈ منرلز بل ہے خیبر پختونخوا کا، اس حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ تمام جو اپوزیشن ارکان ہیں، جو تحریک انصاف کے ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، ان کو بتایا گیا کہ اس بل میں کیا ہے۔ جو اس سے پہلے ایک ایکٹ تھا اس کا، اور یہ جو موجودہ بل ہے اس کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ لینے کے لیے دونوں بلز کی کاپیاں جو ہیں یہ بھی ممبران کو دی گئیں۔ اس حوالے سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے دو ٹوک الفاظ میں کیا کہا، یہ ذرا سن لیجئے۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ان کا ورڈکٹ اس پہ آ گیا ہے کہ یہ بل اس وقت تک کنسیڈریشن سٹیج پہ نہیں جائے گا جب تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈاپور جناب بانی چیئرمین کو بریف نہیں کریں گے جا کے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی جا کے ان کو بریف نہیں کرے گی۔ یعنی ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ یہ بل اس وقت تک کنسیڈریشن کے لیے نہیں جا سکتا جب تک جناب خان صاحب اس کی اجازت
نہیں دیں گے. اور وہ کتنا ٹائم ہے, اس میں میرا خیال ہے کافی سارا ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا. اس تمام پریکٹس کا ہمیں یہ کیا فائدہ ہوا؟ اس پریکٹس کا یہ فائدہ ہوا کہ سول سوسائٹی کے خدشات جو صوبے کی معدنیات کے حوالے سے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرینز کے خدشات جو اس صوبے کی معدنیات کے حوالے سے ہیں, وہ سارے خدشات یہاں ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم پرنسپل سیکرٹری صاحب سے میری بات ہو گئی ہے, چیف منسٹر صاحب سے میری بات ہو گئی ہے, منسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم پرنسپل سیکرٹری کو بھیجیں گے. پرنسپل سیکرٹری صاحب ڈپارٹمنٹ جو یہاں بیٹھے ہوئے سیکرٹری صاحب بھی ہیں اور ڈی جی صاحب بھی ہیں, ان کو بلا کے ان کے ساتھ پوری ڈیلیبریشن کریں گے کہ یہ امینڈمنٹس ہیں, یہ اعتراضات ہیں, ڈپارٹمنٹ ان کو کنسیڈر کرے گا. جو چیزیں انکارپوریٹ کرنی ہیں وہ انکارپوریٹ ہوں گی, جو چیزیں اس میں سے مضر صوبے کے لیے وہ نکالی جائیں گی. جب ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں یس کر دے گا اور خان صاحب بھی یس کر دیں گے, ڈپارٹمنٹ کے یس کرنے سے بھی زیادہ بات ہے بانی چیئرمین جناب عمران خان. جی ناظرین، ایک اور معاملہ جو عازمین حج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے حج کا سیزن جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے. بہت سارے عازمین جو عازمین حج ہیں انہوں نے تیاری مکمل کر رکھی ہے, انہوں نے پیسے جمع کر رکھے ہیں. کوئی 67,000 عازمین حج ایسے ہیں کہ جن میں 14,000 خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اب شاید غالباً خدا نہ خواستہ یہ نہ جا سکیں, کیونکہ پرائیویٹ جو ٹور آپریٹرز ہیں, جو پرائیویٹ آرگنائزرز ہیں, حج آرگنائزرز ہیں, انہوں نے پیسہ جمع کرایا ہے. انہوں نے باقاعدہ آج پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کو 12.67 ارب سعودی ریال جو ہے جو پاکستانی بنتے ہیں 199.67 ارب روپے, یہ لگ بھگ کوئی 200 ارب روپے بنتے ہیں, یہ سعودی عرب کو منتقل کیے جا چکے ہیں. اور پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں جو سالانہ حج معاہدہ جس پر دستخط ہوئے تھے, اس کے تحت 1,79,210 پاکستانی عازمین کو حج کرنے کی اجازت دی گئی تھی, جن میں 90,000 نے سرکاری اسکیم کے تحت حج ادا کرنا ہے. صرف 23,620 عازمین کو پرائیویٹ حج کرنے کی اجازت دی گئی. 67,000 عازمین حج کے جو 36 ارب روپے ہیں یہ داؤ پر لگ چکے ہیں, اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ 22 ارب روپے جو جہازوں کے ٹکٹ وغیرہ کے لیے ہیں یہ بھی ادا کیے جا چکے ہیں. اس حوالے سے پشاور پریس کلب میں جو حج آرگنائزرز ہیں, پرائیویٹ جو آرگنائزرز ہیں, ان کی ایک ایسوسیشن کے عہدیداروں نے, میں نے ان سے بات کی, تھوڑا مختصراً وہ بھی ذرا سن لیجیے. بہت سے فتنے اور فسادات کے اندیشے بھی ہیں, کیونکہ یہ لوگ جب حج سے رہ جائیں گے, یہ عوام تو ان کے جذبات کو ٹیسٹ پہنچ جاتا ہے. جب انسان کے جذبات کو مجروح ہو جاتے ہیں تو وہ اشتعال میں آتا ہے. ظاہر بات ہے پھر اشتعال, ابھی تک تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس طرح عوام کو بھی امیدیں ہیں. اگر یہ امیدیں کٹ گئی کہ نہ ہی ہوا تو پھر آپ اس دن دیکھیں گے کہ کتنے آفیسز میں, پرائیویٹ حج آپریٹر کے دفتروں میں کتنے لڑائی ہوں گے, کتنے جھگڑے ہوں گے, کتنے گالی گلوچ ہوں گے, کتنے عدالتوں کو کیس جائیں گے, اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. یہ مسئلہ حاجیوں کا ہے. حاجی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ اتنی ڈیٹیل کو نہیں سمجھتے ہیں. آپ ان کو جو بھی بتائیں, نہ وہ مسار کو جانتے ہیں, نہ وہ پورٹل کو جانتے ہیں, نہ کوئی. زیادہ تر ہمارے حاجی سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں آپ نے حج پہ لے جانا ہے. خدشات تو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہے. حاجی ہے, حاجی کو تو اپنی پیمنٹ واپس مل جائے گی. جو ٹور آپریٹر ہے وہ ساری زندگی نہیں کھڑا ہو سکے گا اپنے پاؤں پہ. اس نے تو پیمنٹس کی ہیں. ابھی ایئر لائن کو جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے. مکہ معظمہ میں, مدینہ منورہ میں ایسی پیمنٹس ہوئی ہیں کہ وہ نان ریفنڈیبل ہے. لیکن جو حاجیوں کے جو جذبات ہیں, جو ہمیں کالز آتی ہیں, جو فیملیز کالز کرتی ہیں کہ بھئی ہم نے تو خریداری بھی کی ہوئی ہے, ہم نے تو دعوتیں بھی کھا لی ہیں, ہم نے تو جو ہے تو پوری تیاری کی ہوئی ہے, لوگ ہمیں مبارکبادیں دے رہے ہیں, تو ان کے وہ رونے دھونے جو ہے نا ہمیں بہت تکلیف دے رہے ہیں. سارے پاکستان کا جو کوٹا ہے اس میں 90,000 کوٹا پرائیویٹ حجاج ہمارے ذریعے جاتے ہیں اور 90,000 گورنمنٹ کے ذریعے جاتے ہیں سرکاری طور پر. ان 90,000 میں جو پچھلے سال پالیسی جولائی میں دے دی گئی تھی مذہبی امور کو کہ یہ آپ لے لیں اور یہ ٹائم فریم ہے اور اس حساب سے آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہماری مذہبی امور ہے اس سے اپروو کرانے میں تقریباً 2.5 مہینے لگے, کیبنٹ سے اپروو کرانے میں. جب وہ کیبنٹ سے اپروو ہوئی تو انہوں نے نومبر میں اپنے داخلے شروع کر دیے. اب بحران کہاں پہ پیدا ہوا ہے تھوڑا سا اس کو دیکھیں. نومبر میں جب انہوں نے اپنے داخلے سرکاری شروع کر دیے تو انہوں نے ہمیں باؤنڈ کر دیا کہ آپ داخلے نہیں کریں گے. ہم خاموش ہو گئے. اگر کسی نے داخلے کرنے کی کوشش کی تو اس کو سخت قسم کا نوٹیفیکیشن بھیجا گیا. وہ نوٹیفیکیشن ایسا سخت تھا کہ اس کے میں سارے لوگ الرٹ ہو گئے کہ ہم داخلے نہیں کریں گے. اچھا جی, جب انہوں نے داخلے کمپلیٹ کر لیے تو انہوں نے جنوری کے اینڈ میں ایک ہمیں اجازت دی کہ اب آپ داخلے کر لیں. اب وہاں پہ جو سعودی ٹائم فریم تھی یا ٹائم لائن تھی اس کے حساب سے, کیونکہ وہاں پہ قانون بڑا ترتیب سے اور صحیح طریقے سے چلتا ہے, تو سعودی عرب کے قانون کے حساب سے حج پورٹل جو ہے وہ 14 فروری کو کلوز ہونا تھا. ٹھیک ہے سر. اس میں جو ڈالرز ہیں, جو رقوم ہے جو ہم یہاں سے بیچتے ہیں, وہ ہمیں ایک کلسٹر کو, ایک کمپنی کو, ایک منظم کو $3 لاکھ سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے سر, $3 लाख ہمارا ویسے بھی ٹارگیٹ نہیں میٹ کرتا تھا. اگر ہمیں یہ ہم ڈیلی بھی بیچتے تو ہمیں 2 مہینے چاہیے تھے $3 लाख پورا کرنے میں, کیونکہ یہ جو ڈالر ہیں یہ ڈائریکٹ وہاں پہ سعودی اکاؤنٹ میں نہیں پہنچتے ہمارے. جب یہ 14 فروری کو پورٹل بند ہوا تو جو ہمارا وہاں پہ حج مشن ہے جسے اوپیپ کہتے ہیں, انہوں نے ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا کہ بس آپ بند کر دیں یا اسٹیٹ بینک کے تھرو کہ آپ کوئی پیسے نہ بھیجیں. ہمیں اوپن تھا اور آپ کو اپنے ذرائع سے بھی پتہ نہیں چلا کہ 14 فروری کی ڈیڈ لائن. پتہ چل گیا تھا, ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ 14 فروری انہوں نے ٹائم دیا ہے, ہمیں پتہ ہے, لیکن پیمنٹ انہوں نے ہم سے بند کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا, وہ پیمنٹ چلی گئی. تو اس کے لیے کیا ہے, پورٹل کھولنا ہے, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کلک ہے, بس دبا لو پورٹل کھل گیا, کوئی بات نہیں ہے. یہ تو صرف یہ ہے کہ وہ سعودی عرب نے ہمیشہ جو پالیسیاں یا قوانین ہوتے ہیں وہ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں, ہماری طرح نہیں ہے کہ جی ناظرین, یہ جھلکیوں کی صورت میں جو ادھر ادھر کی خبریں آپ کو بتاتا ہوں, تو یہ ان خبروں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خبریں آپ کو پاکستانی جو نیوز چینلز ہیں ان پر آپ کو نہیں ملتی, پاکستانی اخبارات میں اس طریقے سے آپ کو نہیں ملتی. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ 10, 12, 15 منٹ کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو مختصراً میں بہت ساری خبریں آپ کو بتا سکوں. بعض اوقات خبروں پر میرا تجزیہ زیادہ ہوتا ہے, بعض اوقات میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف آگاہ رہیں, پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, سیکیورٹی کے معاملات کیا ہیں, بلوچستان خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کی کیا صورتحال ہے, اور پھر افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. آخر میں میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے, اور مجھے اپنی رائے سے کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیا کیجئے. بہت شکریہ.